रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, हुकूमत जाने का क्या बात करी, जाते जाते आवाम के लिए एक अफसोसनाक खबर देती जा रही है। वो ये कि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हुकूमत ने आवाम पर पूरे के पूरे तकरीबन 20 रुपए का जो है वो कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। और 20 रुपए का इजाफ़ा इंतहाई बड़ा इजाफ़ा है पेट्रोल की कीमत में, क्योंकि गरीब तबका जो कोई थोड़ी बहुत आस लगा के बैठा था कि शायद हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ मिलेगा जाते जाते, तो वो सब जी तदबीरें उल्टी हो चुकी हैं। और 20 रुपए की एक इजाफी अमाउंट के साथ, बहुत ज़्यादा इजाफी अमाउंट के साथ जो है आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। और इस 20 रुपए के इजाफे से यकीनी तौर पर पूरा बजट ओवरऑल तब्दील हो जाता है घर का। वो कैसे? वो ऐसे कि जी जब 20 रुपए का इजाफा होता है पेट्रोल में, तो आपके ना सिर्फ आने जाने के जहाँ भी आप जा रहे हैं, बच्चे स्कूल भेज रहे हैं आप, तो आपका जो ट्रांसपोर्टर है वो किराया बढ़ा देता है। आप जो है वो अपने दफ्तर जा रहे हैं घर से, कहीं कारोबार करने जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पैसे बढ़ जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं तो उसके पैसे किराए में बढ़ जाते हैं। आप जो है वो ना सिर्फ इस पे देखिए, बल्कि आप एट टाइम्स आप ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो है वो जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आप देखते हैं कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं वन सिटी टू अनदर, तो आप उसमें एयरफेयर्स में भी देखते हैं कि जी पैसे बढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर जो है मुश्तरका अक्रॉस द बोर्ड जो है वो फ़र्क पड़ता है जब आपके पेट्रोलियम मसनूआत पे पैसे बढ़ जाते हैं। और जी डीजल पे भी पैसे बढ़े हैं और 20 रुपए का एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। पहले माजी में हम देखते थे कि जब 1-2 रुपए या 2, 4, 5 रुपए बढ़ते थे, माजी की हुकूमत बढ़ाती थी, तो मौजूदा हुकूमत के ये तमाम 13 सियासी जमातें एक पंडोरा बॉक्स खोल देती थी और एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला या के बाद दीगर शुरू हो जाता था, जिसमें कहा जाता था कि जी ये हुकूमत जो है वो आवाम की कमर तोड़ रही है और महंगाई कर रही है और ऐसे कर रही है और वैसे कर रही है। लेकिन अब जब मौजूदा हुकूमत इतने ज़्यादा पैसे बढ़ाती है, तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर टाल मटोल करी होती है कि जी हमने तो मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, हमने तो ये कर। तो और आप अगर मुल्क को दिवालिया होने से बचा रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि एक आम आदमी जो कि 30,000 रुपये में काम कर रहा है, 35,000 रुपये में काम कर रहा है, 25,000 रुपये में काम कर रहा है, 40,000 रुपये में काम कर रहा है, जिसकी तनख्वाह है, उसको तो आप ऑलरेडी दिवालिया कर चुके हैं। पूरा 1 साल हो चुका है, पूरा 1 साल हो चुका है। और इस पूरे 1 साल में आपने एक आम आदमी को दिवालिया कर दिया है, उसके घर की मईशत दिवालिया हो चुकी है। तो आप किस मुंह से खड़े होके फिर ये कहते, चूँकि अब हुकूमत जा रही है, 1 साल तनकीद करना पाकिस्तान में मना था जी एक तरीके से, और इसमें कोई शक नहीं है। जाते चूँकि ये हुकूमत जा रही है, तो जाते जाते क्यों ना आज जो है वो सच पे अपनी चीज़ें बात कर लें, क्योंकि हर किसी को जी शट अप कॉल दी हुई गई थी कि जी आप चुप कर जाएं, क्योंकि मईशत के ऊपर जो है ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और 1 साल बाद जो है आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो हम भी चुप करके सहते रहे और देखते रहे, और जो लोग बोलते गए उनको किसी न किसी तरह से कहीं उठाया गया, कहीं गायब किया गया, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। लेकिन आज ये बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाते जाते भी ये हुकूमत अवाम का खून निचोड़ कर जा रही है और 20 रुपए के इजाफी पेट्रोल के पैसों के साथ जा रही है, और वो तोहफा देके जा रही है। और इवन नॉट खुद जुल्म करके जा रही है, बल्कि आइंदा आने वाली निगरान हुकूमत को भी ये इजाफी चार्जेस देके जा रही है कि जी वो भी करेंगे और बेतहाशा करेंगे, और यहाँ पे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अशराफिया के हाथों ये मुल्क अब यरगमाल बन चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ की अशराफिया और उस अशराफिया में वो सारे बैठे। और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद इस बात का अलल ऐलान किया परसों कि जी इस हमाम में सब नंगे हैं, यानी कि इस हमाम में वो खुद अपनी बात भी कर रहे हैं और बाकी सारे इदारों की भी बात कर रहे हैं, जहां पर सेनेट जैसे आला जो है वो प्लेटफॉर्म को इस बात की शर्म ना आए बिल पास करते हुए कि जी किसी जज के आप पैसे बढ़ा रहे हैं, 20-20 लाख रुपए तनख्वाह, 15-15 लाख रुपए तनख्वाह, जहां चेयरमैन सेनेट अपने बिल और मराद के ऊपर जो है वो जस्टिफिकेशन दे और उसको शर्म ना आए ये बात मीडिया पे करते हुए, और वो डिफेंडिंग पोजीशन पे बैठ के अपनी तनख्वाह और पैसों पे बात करे। तो बस सोच लीजिए कि उस मुल्क का अखलाकी और जो माशी और जितना भी जो अवाम एहसास और जो सारी चीज़ें हैं वो किस लेवल
لیول پر ہوگا. احساس تو مر ہی چکا ہے, اخلاقیات بھی مر چکی ہیں, کچھ بھی نہیں بچا. اور صرف یہ بات کہہ دینا صرف اور صرف کہ جی وہ تو ماضی کی حکومت, یہ تو وہ تو جی پی ٹی آئی, تو یہ سوری ٹو سے 1 سال ہو گیا سنتے ہوئے, لیکن اب مزید یہ ڈرامے سمجھ میں نہیں آتے کہ کسی ایک انسان کا نام لے کے یا کسی ایک جماعت کا نام لے کے آپ جب بلف کھیلتے رہیں, یہ اچھا نہیں لگتا. اسی سب پہ بھی سب سے پہلے جی بات کریں گے. دوسری جانب ایک طرف یہ 20 روپے کا اضافہ ہے جو کہ معصوم عوام کے سر پہ پھوڑا گیا ہے. دوسری جانب جی جو سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل, اس پہ فل کورٹ بنانے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے, کل سنایا جائے گا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ساتھ ہی جی سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی قیادت کے جی اہم رکن تھے فواز چودھری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف سے تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ تلخیاں کم نہیں ہوتی پاکستان میں الیکشن ہونا کیسے ممکن ہوگا؟ الیکشن ہو بھی گئے تو اس کے نتیجے میں کوئی مسئلہ کیسے حل ہوگا, یہ بڑا سوال ہے. دوسری جانب جی پی ٹی آئی نے بزدار صاحب اور خسرو بختیار سمیت 22 سابق ارکان اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا. ساتھ ہی جی آج بڑا اہم سٹیٹمنٹ آرمی چیف صاحب کی طرف سے بھی آیا ہے. کہتے ہیں ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر ملکی معیشت میں کردار ادا کریں. تو سوال اگین وہی والا ہے کہ جی بالکل ہے, لیکن کون کون کرے گا؟ کردار ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ سے قربانی دینی ہے. اور کیا ہمارے ملک میں جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنے بھی سویلینز ہیں, جو لوگ بھی بیٹھے ہیں, چاہے وہ جج جوڈیشری ہو, چاہے وہ پولیٹیشن ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے فوج ہو, سارے ہوں, کیا وہ خود جو ہے سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ خود سے شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کے جواب ڈھونڈنے کی آج کوشش کریں گے. سب سے پہلے پینل میں موجود ہیں جی محمد ابو بکر صاحب ہیں, ایم این اے ہیں, MKM پاکستان سے, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ذوالفقار علی بدر صاحب ہیں, ترجمان ہیں. بلاول بھٹو زرداری کے پاکستان پیپلز پارٹی سے, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. یاسین آزاد صاحب ہیں, سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے, فارمر سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. سب سے پہلے محمد ابو بکر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سر بڑا اہم معاملہ 20 روپے بڑھا دیے گئے ہیں, اور یہ وہ والی خبریں ہیں جو ماضی میں جب بھی آتی تھیں تو یہ دھنا دھن سارے میڈیا چینلز کی یہی زینت ہوتی تھی ہیڈ لائن کی کہ جی 20 روپے بڑھ گئے, اتنے روپے بڑھ گئے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 2-3 روپے بڑھتے تھے تو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتی تھیں, آپ بھی کرٹیسائز کرتے تھے. اب تو آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں, لیکن جو مڈل اور لوور کلاس ہے اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں آتی جب 20-20 روپے بڑھ جاتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. اور آپ نے تو ماشاءاللہ انٹرو میں ساری باتیں بتا دی ہیں جو صورتحال ہے اس وقت, اور حقیقت بھی یہی ہے. اور ہمیں خود بھی حیرانی ہے کہ جو آج صبح اٹھتے ہی ہم نے جب یہ پیٹرول کی قیمت میں جو اضافے کا اعلان سنا, تو آج اسمبلی میں بھی MKM کے ہمارے جو ایم این اے ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ آواز اٹھائی, اور باہر آ کر ہم نے بھی چینل سے گفتگو کی. اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ ایک ایسے موقع پہ دو کہ معاشی طور پہ پاکستان بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے, IMF کو بہت زیادہ پریشر بھی ہے. وزیر اعظم صاحب باقاعدہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ادراک اور احساس تو ہے کہ اس وقت مہنگائی یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے, اس کا اثر ایک عام غریب طبقے پہ یا مڈل کلاس کے لوگوں پہ, لوور مڈل کلاس کے لوگوں پہ پڑ رہا ہے. لیکن ہماری مجبوریاں, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان مجبوریوں کو IMF کے مسئلے یا ورلڈ بینک کے مسائل کیا ہیں. ایک عام غریب جو ریڑھی لگاتا ہے یا جو نوکری بھی کرتا ہے, اور اس کے نوکری میں اس کی تنخواہ جو ہے وہ 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 بھی اگر ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ جو 20 روپے کا اضافہ ہوا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس پیٹرول کے اضافے سے تمام اشیاء کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے, کیونکہ پیٹرول ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے نا وہ تمام چیزوں پہ پڑتے ہیں اور ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت نے کس مجبوری کے تحت یہ قدم اٹھایا ہے, لیکن بہرحال ایک ایسے موقع پہ جب حکومت اپنی مدت پوری کر کے جا رہی ہے تو کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ وہ جاتے جاتے, ہمیشہ یہ ریت رہا ہے کہ جاتے جاتے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. یہ پہلا موقع میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حکومت اپنے مدت پوری کر کے جا رہی ہے اور بجائے ریلیف دینے کے
مزید عوام کے لیے ایک پریشانی پیدا کی گئی ہے. عوام پریشان ہوگی, اس مہنگائی میں اضافہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام جو ہے نا, یہ بہرحال ایک سیاسی ورکر کے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں تھا. کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاتا, کہیں اور کوئی یہ راستہ, کوئی ٹیکس میں جو ایلیٹ کلاس ہے ان پہ کوئی ٹیکس لگا دیا جاتا, کوئی زراعت پہ جو لوگ زیادہ کمائی کرتے ہیں ان پہ ٹیکس لگا دیا جاتا, کوئی شہری علاقے میں جو بڑے بزنس مین ہیں یا نارمل بزنس مین ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. آپ کے پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو کراچی کے علاوہ کون سا شہر ہے جہاں جو ٹیکس اس طرح سے دیتا ہے جیسے کراچی دیتا ہے. تمام بڑے شہروں کے اندر پلازائیں ہیں, تمام بڑے شہروں کے اندر بڑی بڑی سپر مارکیٹیں ہیں, لیکن اگر آپ ان کے ٹیکسز کا نظام دیکھیں, ٹیکسز کا کلیکشن دیکھ لیں تو وہ نہ کے برابر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سارے راستے تھے. تو بہرحال یہ اس چیز سے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں کہوں گا کہ حکومت پہ بھی اور تمام اتحادی جماعت پہ اس اقدام سے آنے والے وقتوں میں ایک اچھا اثر نہیں پڑا. اچھا جی, آپ کی طرف آؤں گی ذوالفقار علی بدر صاحب. ذوالفقار علی بدر صاحب, 20 روپے کا اضافہ کرتے ہوئے جا رہی ہے یہ حکومت, جاتے جاتے بھی آپ اس کا حصہ ہیں حکومت کا, اور آپ بڑے پرومیننٹ حصے آپ اس میں بھی پکس اینڈ پریویلیجز آف کورس آپ کی جماعت بھی لے رہی ہے. اور یہ جو ابھی حالات ہوئے آج, تو میں یہ بھی بتا دوں کہ میں خود شہر میں تھی تو کراچی میں تو بہت سارے پیٹرول پمپس تھے, پمپس بند کر دیے, دے نہیں رہے, اور کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ابھی تھوڑی دیر میں دیں گے, کل دیں گے, لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور پتہ نہیں کیا ایک کیوس اگین جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ سارا سچویشن بھی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح سے شارٹیج بھی ہونا, اس طرح سے جو ہے وہ پھر پیسے بھی بڑھا دینا جاتے جاتے, تو یہ غریب آدمی کہاں جائے. یہ آپ کا وہ ایک عوامی مارچ تھا جو نکلا تھا کراچی سے لے کر اسلام آباد تک, اور وہ کدھر ہے, کیا کہاں ہے ابھی؟ کوئی آپ اسلام جو مہنگائی مارچ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلاول صاحب اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضا سیفی صاحبہ, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں آپ کا بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ ہے, یہ جو 20 روپے بڑھائے ہیں, اس 20 روپے نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. اس 20 روپے سے صرف غریب آدمی نہیں, مڈل کلاس پہ افیکٹ ہوئی ہے. اس 20 روپے پیٹرول بننے سے مڈل کلاس یا غریب آدمی کی بات نہیں کرتا, آپ اور میں بھی افیکٹ ہوئے ہیں. یہ 20 روپے تو آپ کی لاجسٹک کاسٹ بڑھائے گا, لاجسٹک کاسٹ سے کھانے پینے کی اشیاء, خرد و نوش کی قیمتیں بڑھیں گی, اور ہر چیز پھر بڑھتی جائے گی. اب دیکھیں کہ جب پیچھے یہ جو پیٹرول کی پرائس کم بھی ہوئی تھی, کوئی قیمت کم نہیں ہوئی تھی, لیکن اس کے بڑھنے سے پھر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اس میں تو میرے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ اس چیز کو 20 روپے بڑھنے کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں. ہم حکومت کا حصہ ضرور ہے, لیکن یہ جو 20 روپے بڑھے ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جب اسمبلیاں ختم ہوں گی اور الیکشن میں جائیں گے, میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا امپیکٹ, اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ لوگوں نے اس مہنگائی کی وجہ سے سوچ سمجھ کے ووٹ دینا ہے. اور جہاں پہ بلاول صاحب کی آپ بات کر رہی تھی, بلاول صاحب تو ہمیشہ سے غریب لوگوں کے لیے, مہنگائی کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں, اور جو لانگ مارچ کی تھی اس کا مقصد بھی یہ تھا, اس وقت کی حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی, سر لیکن معذرت اس کے ساتھ حکومت اس نے حکومت سے بھی کنٹرول نہیں ہوا یہ سارا میکینزم ایک سال میں. اچھا میں اب آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ حکومت سے کنٹرول نہیں ہوا, لیکن پچھلی حکومت کے پاس تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی نا کہ واپس بیک آن ٹریک اکانومی کو لے آتے. ڈپلومیٹکلی آپ آئسولیٹ ہو گئے تھے, اکانومی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. یہاں پہ اس حکومت نے اتنا کام ضرور کیا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن, جس کا کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے, انہوں نے اس کو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ میں کنورٹ کیا. آج ساری دنیا آپ کے ساتھ رابطے میں ہے, اور آپ کو پھر ساری دنیا کی انگیجمنٹ کی وجہ سے آپ کو چائنا نے بھی پیسوں کا رول اوور کیا, آپ کو ایکسٹرا پیسے بھی دیے, آپ کو میڈل ایسٹرن کنٹریز نے بھی دی. سر اس آئی سب ایم ایف کا کا پروگرام بحال ہوا. امپیکٹ عوام پہ میں آ رہا ہے, میری سر اس بات سب تو کا ختم امپیکٹ نا. عوام پہ آ رہا ہے. عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے. دیکھیں دو چیزیں تھیں, میں آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ کہ یہ 20 روپے بڑھنے پہ کیا جسٹیفائی کرنا ہے, میں آپ کو اس ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کا فائدہ بتا رہا ہوں
کہ آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام جو آپ بحال نہ ہوتا، یہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے 3 بلین کا، اگر یہ نہ ملتا تو پاکستان نے ڈیفالٹ کر جانا تھا، اور پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے پہ جو عوام یا آپ اور میں سارے لوگ ہی باہر سڑکوں پہ ہونے تھے، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہونا تھا۔ آج یہ ہے کہ آج وہ پیسے ملنے سے آپ کو مڈل ایسٹرن کنٹریز نے بھی پیسے دیے، آج آپ کا فورن ریزرو 14 بلین پلس پہ چلا گیا ہے، جو کہ آپ کا 2-2.5 میکسیمم 3 بلین کے قریب تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ فرق پڑا ہے، لیکن غریب آدمی کو اس چیز کا ایفیکٹ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ یہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اور پاکستان کی پچھلی تمام حکومتوں کی ایک ایسی پالیسی ہے جس میں وہ ناکام رہے ہیں، وہ تھی ٹیکس کلیکشن کی، ریونیو بڑھانے کی، لوگوں سے ڈائریکٹ ٹیکس بڑھانے کی، وہ نہیں بڑھا سکے۔ آج بھی یہ حکومت اور اس سے پچھلی حکومتی ماضی کی، اور خاص طور پہ بالکل پیچھے والی حکومت جو کلیم کرتی تھی ہم کشکول نہیں اٹھائیں گے اور اتنا پیسہ اکٹھا کر دیں گے، تو معاملہ پچھلی حکومت کا یا اس حکومت کا نہیں ہے، معاملہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے ہمیں اس چیز کے اوپر سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر سے ڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے اتنا ریونیو اکٹھا کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اوپر جو ہے قرضوں کے اوپر جو کسی ملک سے لینے ہو یا کسی ادارے سے لینے ہو، اس کی طرف نہ ہم دیکھیں، ملک کے اندر سے اتنا ریونیو جنریٹ کریں تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں۔ اصل مدعا یہ ہے کہ ہمیں اس سائڈ پہ کام کرنا ہے، اس طرح کے ریفارمز کرنے ہیں، اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، ریونیو بڑھانا ہے۔ جس دن ہم اپنا ابھی 25 لاکھ سے کم لوگ، لیس دین 1% آف دا پیپل آر پیئنگ ڈائریکٹ ٹیکسز، اگر ہم اس چیز کے اوپر کام کریں اور ہمارے ملک سر کے اندر سوری ٹو سے کوئی سر 20-25 لوگ، سر منہ زبانی کرنے سے نہیں 20-25% آئے لوگ، گا، یہ سب ڈاکیومنٹیشن میں ابھی بھی حکومت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور اسٹل اس سال بھی ابھی بھی جو ٹیکس ڈاکیومنٹ اور جو سارے آپ دیکھ لیں جو آپ نے بنائے لیجسلیشن، اس کے اکارڈنگلی بھی دیکھ لیجئے، جو بھی بڑے ٹیکس نیٹ واسٹ نہیں ہوا ہے ابھی بھی، صرف اور صرف جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، اور جو میرے جیسے لوگ ہیں، جو سیلریڈ کلاس لوگ ہیں، وہی صرف ٹیکس بھر رہے ہیں، اور انہی کے آپ نے پرسنٹیجز بڑھا دی ہیں۔ آپ نے جو ٹیکس کا جو دائرہ کار ہے لوگوں سے وصول کرنے کا اور ٹیکس نیٹ میں ان کو شامل کرنے کا، وہ اس سال بھی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ تو ہم ٹی وی پہ آ کے سب لوگ بہت اچھے بات کرنا جانتے ہیں، اور ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ انفارمیشن بھی پوری ہوتی ہے بات کرنے کے لیے، لیکن عمل کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے۔ میرا انیشلی انٹرو میں یہی سوال تھا کہ جی معیشت کے لیے جو بات کی جا رہی ہے، کسی بھی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ جی ہماری معاشرتی ذمہ داری کے ملکی معیشت میں کردار ادا کریں، لیکن کرنے کے لیے we all have to sacrifice ourselves، ہمیں خود سے سیکریفائز کرنا ہے، قربانی دینی ہے، لیکن قربانی دینے کے لیے نہ جوڈیشری تیار ہے، نہ آپ کا کوئی ادارہ تیار ہے، نہ بیوروکریسی تیار ہے، اور نہ پولیٹیشنز تیار ہے، معذرت کے ساتھ کوئی بھی تیار ہے نہیں سر۔ میں مزید بھی آپ سے بات کرتی ہوں، یاسین آزاد صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ یاسین آزاد صاحب، یہ تو آپ کے بھی دیکھ لیجئے، آپ ایک شعبہ آپ کا جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں اس میں بھی دیکھ لیجئے، جی بل پاس ہوتا ہے سینٹ سے، ہمارے سب کے سامنے پچھلے دنوں ہوا ہے، اور آج یہ 20 روپے کا جی یہ کہہ کے جی بڑھایا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کی آڑ میں ہم عوام پر مظلوم عوام پر جو کب تک ظلم ڈھاتے رہیں گے، اور ہمارے جیسے لوگ جو سیلریڈ کلاس ہیں وہ کب تک پستے رہیں گے؟ دیکھیں، مجھ سے پہلے دونوں ساتھیوں نے بڑا کھل کے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس مہنگائی کا اثر پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام پہ پڑے گا، اور پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام ویسے بھی مشکلات کا آج سے 2-4 نہیں، بڑے عرصے سے 2-4 ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عموماً جب بھی کسی پروگرام میں بات کرتا ہوں تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پاکستان کو معاشی صورتحال سے نجات دلانے کے لیے اور پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی برابر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مل کر پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنا رول پلے کریں۔ بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز معاشی اعتبار سے پاکستان کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے جو پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق ان کے لیے کافی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج جس طرح میرے ایک ساتھی نے پہلے بھی کہا کہ آج اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو پوری دنیا میں ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آئی ایم ایف آپ کو انسٹالمنٹ نہیں دیتا تو آپ بینکائی کرائسس میں تھے اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس حقیقت کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا
کہ پی ٹی ایم کی موجودہ جماعتوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، نمبر 1۔ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، ہر آدمی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ مہنگائی اس ملک میں ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے، اور جس انداز سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس انداز سے پاکستان کا جو غریب طبقہ ہے ان کی تنخواہوں میں اس انداز سے اضافہ نہیں ہو رہا تاکہ وہ حالات کو میٹ کر سکیں۔ آج کل جو ہمارے بجلی کے بل آتے ہیں، یا جس طرح پیٹرول کی بات آپ کر رہی ہیں، جب کس ملک کے اندر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پھر ہر چیز پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ مجھے بتا دیں کہ کیا پاکستان کے 23 کروڑ عوام انڈائریکٹ پاکستان کو ٹیکس نہیں دیتے؟ میرے خیال میں عام ٹیکس پیئر سے زیادہ وہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا ادا کرتے ہیں۔ بجلی کے بل کو اٹھا کے دیکھیں تو ٹیکسوں کی ایک برمار لگی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی جو حکومت میں آتی ہے وہ خوشی سے ٹیکسز لگاتی ہے یا مجبوری میں لگاتی ہے؟ اس پوائنٹ کو غور کرنا ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت آپ تو خالی گریس سکتے کی بات کرتے ہیں، میں اسپیئر پوسٹ طبقے کے متعلق بھی یہ کہتا ہوں کہ جس انداز سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اسپیئر پوسٹ طبقہ بھی اسی انداز سے مجبور ہے جس انداز سے غریب آدمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ایک اسپیئر پوسٹ طبقے کا ایک آدمی کی انکم زیادہ ہے، لیکن وہ انکم جو تھی اس کے انکم کے حساب سے وہ اپنے حالات کو میٹ کرتا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً جب مہنگائی بڑھتی ہے تو پھر وہ کرائسس میں وہ اسپیئر پوسٹ طبقہ بھی بیچ میں آتا ہے۔ اب اس کو آپ کو اوورٹ نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہمارے ملک کی ہے اس کو کرائسس سے نکالنے کے لیے ذمہ داری کیا خالی پی ڈی ایم کی ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کی بھی ہے؟ اگر ماضی میں 3.5 سالہ 4 سالہ دور حکومت میں آئی ایم ایف کے ساتھ آپ اپنے جو ایگریمنٹ آپ نے کیے ہوئے تھے ان کی وائلیشن نہ کرتے، ان کو فیس کرتے تو شاید جو مہنگائی کا آج طوفان سامنے آ رہا ہے وہ نہیں آتا۔ نہیں یاسین صاحب سوری، نو یاسین صاحب سوری، یہ صرف بات اس سے جڑ نہیں سکتی ہے، ناٹ ایٹ آل۔ آپ کے ججز کا بل، سینٹ کے چیئرمین کا بل 20 لاکھ روپے کا تنخواہ کا پاس ہو رہا ہے، آپ کے سارے لوگ بیٹھے میں سیاستدان، وہ سیاستدان جن کو عوام اپنے حلقوں سے منتخب کر کے بھیجتی ہے، اس پہ وہاں وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ عوام کے لیے اس وقت مشکل ہے تو عوام کی تنخواہ بھی بڑھائیں۔ اگر ان کی 20 لاکھ ہو رہی تو وہاں بحث نہیں ہو سکتی سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں کہ جی 50,000 روپے تنخواہ کریں ایک مزدور کی، ایک عام آدمی کی، اور پرائیویٹ اداروں سے بھی پوچھیں، سب سے پوچھیں یہاں تو سیلریز کا کیا حال ہے اور مل بھی نہیں رہی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ ساری سچویشن؟ تو آپ تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہے، آپ کے تو وہاں پہ جو بیٹھے پارلیمنٹیرینز وہ تو صرف بل پاس کروا رہے ہیں جی 20 لاکھ روپے کے، اور آپ پھر صرف سارا قصور اور ملبہ ڈال رہے ہیں کہ جی ماضی کی حکومت، اس سے تو صرف بری ذمہ نہیں ہو سکتے ہم سب۔ دیکھیں آپ اپنے پروگرام میں جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کو ٹائم کم دیتی ہیں اور زیادہ باتیں خود کر جاتی ہیں۔ میرا رائٹ سوال ہے، اور اگر آپ کو اس پہ برا لگ رہا ہے تو آپ بد جواب دیں، لیکن یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو ہمارے اس وقت لوگ ہیں 25 کروڑ آبادی ہے، میں اس کا سوال کر رہی ہوں۔ یہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہیں 25-30 ہزار روپے کی تنخواہ پہ، وہ لوگ رو رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں اس وقت ملک میں۔ آپ لوگ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا؟ اندازہ تو آپ کو بہت زیادہ ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ موجودہ مہنگائی کے دور میں لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں مہنگائی کے مطابق ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ آپ بات سنتی نہیں ہیں، اپنی بات زیادہ کرتی ہیں، آدمی کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ جو آدمی بات کرنے چاہتا ہے وہ پورے 1 سال ہم خاموش رہے، ہم نے کوئی سوال نہیں کیا۔ جاتے جاتے حکومت 20 روپے کا پیٹرول روپے کا بم گرائے گی معصوم لوگوں پہ، تو کیا سوال نہیں بنے گا؟ پھر یہ معصوم لوگوں کا بریف آپ ہی ہولڈ کریں۔ اور پھر 15-20 لاکھ روپے کے بل وہاں پہ پاس ہو گئے ہیں۔ سینٹ چیئرمین کی تنخواہ دیکھیں، آپ ججز کی تنخواہیں دیکھیں۔ یہ بات جو کر رہی ہیں آپ صحیح بات کر رہی ہیں کہ تنخواہیں جس انداز میں پاکستان میں بڑے لوگوں کو ملتی ہیں وہ دنیا میں کہیں اتنی بڑی تنخواہیں لوگوں کو نہیں ملتی جس طرح ہمارے پاکستان میں دیے جاتی ہے۔ جو حقیقت ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ دنیا میں ہمارے ملک میں جتنی تنخواہیں جوڈیشری کی ہیں شاید ہی کسی طبقے کی ہوں۔ بڑے لوگ جو ہے جن کے پاس سورسز ہیں کمانے کے لیے ان پہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہا تھا لیکن آپ بیچ میں ٹوک دیتی ہیں، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جس انداز سے پاکستان میں مہنگائی ہے مزدور کی تنخواہ اسی انداز سے بڑھنی چاہیے تاکہ وہ حالات کو میٹ کر سکے۔ آپ وہ نہیں کر سکتے۔
मैं महंगाई का जिम्मेदार किसी एक पार्टी को डिक्लेयर नहीं करता, मैं महंगाई की जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों पर डालता हूँ कि पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम इनको अलग करके पार्लियामेंट के अंदर इसलिए भेजते हैं कि वो लोग आम लोगों के मसाइल को हल करने के लिए रास्ता निकालें। मैं भी ये बात कहता हूँ जो आप बात कह रही हैं। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। मैं मोहम्मद अबू बकर साहब आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि आप इस वक्त हमारे पास पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं कौमी असेंबली से। क्या ये जो तनख्वाहों के इतने लंबे लंबे बिल पास हुए, क्या वहां पे ये बात डिस्कस नहीं हुई या हो सकती फोरम पे, कौमी असेंबली पे, सेनेट में, कि जी जो आम आदमी है फिर उसकी तनख्वाह भी उसी हिसाब से बढ़ाई जाए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकी लोगों की बढ़ाई जा रही है? जी देखें, एक बात मैं कहूं कि ये तो एक परसेप्शन है, वरना आप अगर जैसे अभी गवर्नमेंट ने तनख्वाहें बढ़ाई 35% गवर्नमेंट मुलाजमीन के, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी तमाम सूबों वालों ने बढ़ाया और वफाकी हुकूमत ने बढ़ाया। लेकिन मैंने भी ये बात की थी कि कितनी तादाद है गवर्नमेंट मुलाजमीन की, वो प्रोविंशियल हों या लोकल बॉडीज के हों या वफाक के हों, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, लेकिन इस मुल्क में 25 करोड़ की आबादी है और एक बहुत बड़ी तादाद जो है या तो वो छोटे छोटे कारोबार करती है या फिर वो प्राइवेट जॉब्स के अंदर से अपना गुजारा करती है। तो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट उस तरह से तनख्वाहें नहीं बढ़ाता। इसी तरह जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले हैं, कारोबार लोगों को भी उस तरह से मुनाफा महंगाई की वजह से नहीं पहुंचता। लेकिन जहां तक सेनेट की आपने बात की है, देखें अगर आज भी कौमी असेंबली, मैं कौमी असेंबली का मेंबर हूं, मेरी तनख्वाह 1,70,000 या 80,000 है। 5 लाख 7 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता हूं। हमारे हल्के में इतना वोट है और हमें वोट देकर लोग भेजते हैं। लेकिन अगर तनख्वाह देखी जाए तो कौमी असेंबली में या सेनेट में, लेकिन मुल्क के जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं समझता हूं कि इस हालात में जिसके पास जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उसको कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ। हालांकि सैलरी अगर आप ब्यूरोक्रेसी की देख लें, आप अदारों के सरबराहों की अगर सैलरी देख लें, तो इन सेनेटरों की या कौमी असेंबली की मेंबरान की तनख्वाह कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में। मैं यही बात कर रही हूँ कि इतना फर्क है जमीन आसमान का। जी मैं यही बात कर रही हूँ, आई टोटली अग्रीड कि इतना फर्क है जमीन आसमान का जो बात आप कर रहे हैं। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि एक लोअर क्लास के अंदर, और जाहिर सी बात है कि जो गरीब तबका है या जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन है जिनकी तनख्वाहें बढ़ भी जाती हैं 30% 35%, तब भी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है। आज के कराची से चूंकि मेरा ताल्लुक है कि इलेक्ट्रिक के मेरे हल्के में आप यकीन मारें सुबह से लेकर रात तक, मैं इस्लामाबाद में भी हूँ, 50 फोन डेली आ जाते हैं सिर्फ के इलेक्ट्रिक के बिल के हवाले से। और आज कराची की सूरत हाल ये है कि घर का किराया कम और बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। इस पोजीशन पे लोग चले गए हैं। तो बहरहाल ये तशवीशनाक बात है। लेकिन मैं एक बात फिर ये कहूंगा कि जिस तरह से मुल्क परेशानी का शिकार था, माशी हालात जिस तरह से बिगड़ चुके थे, हर अदारा तबाही की तरफ जा रहा था और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, ऐसे में अगर IMF की तरफ से ये सपोर्ट नहीं मिलती तो पाकिस्तान बहरहाल बहुत ज्यादा क्राइसिस का शिकार हो जाता। तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक कड़वी गोली खाई है और उसको बहरहाल MIF से जो सपोर्ट मिली है, तो एक तरफ अगर एक शख्स मर रहा हो और अगर डॉक्टर ये कहता है कि इसके बाजू को अगर काट दिया जाए तो इसकी जिंदगी बचाई जा सकती है, तो फिर जिंदगी बचाने के लिए बाज़ औक़ात ऐसे इक़दाम उठाने पड़ते हैं। लेकिन बहरहाल ये इस बात से बहरहाल मैं मुत्तफिक हूँ कि मुल्क में जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, आने वाले वक्तों में मुझे इस बात का बाज़ औक़ात खदशा और डर लगा रहता है कि अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज ना हो जाए। बिल्कुल। मैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपकी तरफ आऊँ वापस। ये हम देखते हैं जो सेनेट में हुआ, जो जिस तरह से बिल पास हुए इतने लंबी लंबी तनख्वाहों के, और आप उसको कैसे देखते हैं कि एक वो मामला होना और फिर एक आम आदमी की भी तनख्वाहें अगर बढ़ी भी हैं, जैसे कि अभी बता रहे थे मोहम्मद अबू बकर साहब के जी 35% उसमें बढ़ाया है, प्रोविंशियल ने भी बढ़ाया, लेकिन वो जो भी पैसे बढ़ाएं अगर, तो लोग तो यही कहते हैं ना कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी तो उठा रहे हैं, चाहे बाकी सारे जो गवर्नमेंट के इदारों में लोग हैं, और चलो उनके तो पैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या उस हिसाब से बढ़ाते हैं पैसे, या वो मान रहा है? ये कौन क्रॉस चेक करेगा? ये तो हुकूमतें चेक ही नहीं करती कभी भी। देखिए रिता, इस सारे मामले के अंदर एक ओवरऑल जो है
ڈائلاگ کی ضرورت ہے, ایک اوور آل ریفارم کی ضرورت ہے, بیکاز اس کے بغیر آپ معاملات کو حل نہیں کر سکتے. یہاں پہ اگر تنخواہیں کم ہیں تو پرکس اینڈ پرویلیجز کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ ایک ایسا سسٹم کریٹ ہونا چاہیے جس کے اندر جب تنخواہیں کسی کو دے رہے ہوں اور اس کو جو فیسلٹی ہے اس کو وہ فیسلٹی ختم کر دیں اور اس کے بھی کمپنسیشن میں تنخواہ دے دیں. اب آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے ایک شخص جو کہ ایک کسی بینک میں جاب کر رہا ہے, اس کی بھی اتنی تنخواہ ہے ایک مینیجر لیول پہ, اور ایک پارلیمنٹیرین کی بھی اتنی تنخواہ ہے, اور پھر وہ پارلیمنٹیرین نے اگر کوئی نہ کوئی غلط کام کر کے معاملہ نہیں کرے گا تو کیسے جا کے کل کو سروائیو کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر بیوروکریسی ہے وہ پارلیمنٹیرین سے زیادہ تنخواہ لے رہی ہے, ان کے پاس زیادہ فیسلٹیز ہیں, تو آپ دیکھیں گے گاڑیاں ایک گھر میں 3 4 گاڑیاں ہیں اور ان کی سرکاری جو ہے مینٹیننس ہے, تو یہ سارا کا سارا بوجھ سرکار کے اوپر پڑ رہا ہے اور ٹیکس پیئر کی منی میں ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کو میری جو تنخواہ آتی ہے یا چیک آتا ہے وہ ٹیکس کٹ کے آ رہا ہے, وہی پیسہ جو ہے یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اصل بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا سسٹم, ایسا کنٹرولز بنانے ہیں جب کسی کو کوئی فیسلٹی ملے, کوئی تنخواہ ملے, کوئی گاڑی کی فیسلٹی ہو, اس کو گاڑی تم اپنی لو, اس کے تمہیں اتنے پیسے ایکسٹرا ہیں, اس کی مینٹیننس ہے, اس کے پیسے اتنے لو. ایک ایسا ہمیں سسٹمز اور ایسی سلیبز کریٹ کرنی ہے ہر لیول کے لیے, پہلے گریڈ سے لے کے 22ویں تک کے لیے, اور یہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں ایک محکمے میں آئیں گے تو تنخواہیں فرق ہوں گی, دوسرے میں جائیں گے تو تنخواہیں فرق ہوں گی. یہ تمام سرکاری لوگوں کے لیے تنخواہیں ایک برابر ہونی چاہیے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں ڈیپوٹیشن میں ادھر سے چھوڑ کے ادھر جاتا ہوں تو یہاں پہ تنخواہ زیادہ ہے. جب آپ یہ چیز, جو بندہ گاڑی رکھ رہا ہے سرکاری یا جو بندہ استعمال کر رہا ہے, جس کے اوپر بوجھ ڈال دیں گے نا کہ اس کے پیسوں کی ذمہ داری تمہاری ہے, یہ گاڑی آج سے تمہاری ہے, تم نے اس کا بل دینا ہے, تم نے مینٹیننس کرنی ہے, اگر خدا نہ خواستہ لگے گی اس کو تم نے ہی اپنے پیسوں سے, اور گورنمنٹ تمہیں اس کے بارے میں پیسے دے رہی ہے, کمپنسیٹ کر رہی ہے, پھر آپ دیکھیں کہ کیسے چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی. بہت سارے ایسے سرکاری ادارے ہیں جہاں پہ اس طرح کی پریکٹسز کو آپٹ کر لیا گیا ہے اور وہاں پہ یہ پریکٹسز اور چلے پریکٹس یہ کی تو جا ہم رہی ہے. سرکاری کی تو بات کر رہے ہیں, پرائیویٹ میں تو کوئی کراس چیک ہی نہیں ہو رہا نا, چیک ان بیلنس ہی نہیں رکھتی حکومت کے پرائیویٹ ادارے کتنی تنخواہیں دے رہے ہیں, کتنی نہیں دے رہا ہے, اور کیا وہ بھی بڑھا رہے ہیں اس سلیب میں جس طرح سے گورنمنٹ بڑھا رہی ہے. دیکھیں پرائیویٹ کے اندر تو پرائیویٹ جو آرگنائزیشن ہے اس نے اپنا دیکھنا ہے, اس کے اندر گورنمنٹ, ابھی یہ دیکھیں یہ جو 35% تنخواہ بڑھی ہے گورنمنٹ تو نہیں بڑھا رہی تھی, یہ تو پیپلز پارٹی نے انٹروین کیا, انہوں نے کہا کہ ہم بل پہ جو ہے ووٹنگ نہیں کریں گے, آپ 50% بڑھائیں. ادھر 20% اور 50% کے بیچ کا راستہ نکلا کہ 35% پہ آئی, وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے انٹروین کیا کہ زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, انہوں نے فورس کیا کہ یہ بڑھائے, اگر نہ بڑھاتے تو یہ 35% بھی تنخواہیں نہیں بڑھنی تھی. پھر منیمم ویج کو 35,000 روپے پہ لے کے گئے, یہ بھی آصف علی زرداری صاحب نے کوشش کی, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملے کے اندر اگر اس کو نہ کیا گیا, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا گیا, غریبوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا گیا, مزدوروں کو کی جو منیمم ویج ہے وہ نہ رکھی گئی, تو سروائیو کیسے کریں گے, گزارا کیسے ہوگا, مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے, کنٹرول ہی نہیں ہو رہی. تو اصل بات کہنے کے لیے اس کے لیے سیلف ریئلائزیشن ہونی چاہیے, اور اس کے لیے گرینڈ ڈائلاگ اور ایجنڈا بنانا چاہیے, جو کہ ابھی تک حکومت کے پاس چیلنجز بہت زیادہ ہیں, اور کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی اسپیشلی اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ آپ نے لوگوں کا تنخواہوں کا نظام کیسے بنانا ہے, اس کے اوپر ایچ آر ایکسپرٹس بیٹھ کے کیسے آپ کا جو ہے یہ ویج مینجمنٹ کریں گے کہ آپ نے اگر کسی کو کتنے پیسے دینے. تو اس کے اوپر ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے اس کے اندر کیا جائے. تو اس ملک میں بہت سارا کام ہونے کی ضرورت ہے, آپ کسی ایک چیز کو نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کسی سرکاری محکمے کے آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں 22ویں گریڈ کے افسر کی یا ہائی کورٹ کے جج کی اور یا کسی اور چیئرمین سینٹ کی یا اسپیکر قومی اسمبلی کی اگر تنخواہیں زیادہ ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ باقی لوگوں کی بھی ہونی چاہیے, اور پھر ٹیکس کی کلیکشن بھی اس حساب سے ہونی چاہیے, تاکہ جو لوگ ہیں, آپ کسی سرکاری محکمے کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک ایس ایچ او کی اگر 1,00,000 سوا لاکھ تنخواہ ہے تو وہی ایم این اے ایم پی اے کی بھی اتنی تنخواہ ہے. تو اب جب آپ اس طرح کی چیزوں کے اوپر توازن نہیں رکھیں گے تو آپ
پھر کیسے لوگوں کو اسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ اس ملک کے اندر کرپشن ختم ہو, چیزیں بہتر ہوں اور ملک ایک نارمل ملک کی طرح چلے. تو یہاں پہ تو یہ مسائل بڑھتے جائیں گے. اوور آل جو بھی لوگ آئے یہاں پہ رسپانسبل لیڈرشپ کی ضرورت ہے, جو اس طرح کے تمام معاملات کو جو دور اندیشی کے ساتھ, باریک بینی کے ساتھ اور اس کے اوپر فوکس کر کے اس کے اوپر کام کرے, اور تاکہ ایک اوور آل ایسا اسٹرکچر لیکن میرا ایک کوئی تیار سوال ہے کیا جائے آپ سے تاکہ ذوالفقار صاحب, میرا کوئی ایک سوال ہے, کیا مطلب سب لوگ تو یہ کچھ لوگ تو سارے مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ سبھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ بھی ہونا چاہیے ایسے بھی ہونا چاہیے, لیکن کیا ہم خود سے سٹارٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہر انسان, ہر ادارہ کیا خود سے سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں کہ جی ہم سے شروعات کی جائے, ہم ٹیکس دیں, ہم قربانی دیں, یا ہم تنخواہ اپنی کم کر دیں؟ ایسا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کیا پریکٹیکلی پاکستان میں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر تو کوئی بھی قربانی دینا نہیں چاہتا, کوئی ٹیکس دینا نہیں چاہتا, کیونکہ ٹیکس چوری کر کے ہی تو وہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں. امیر تر ہوئی جا رہا ہے, غریب بندہ اپنے آپ کو سروائیو کر رہا ہے. آپ کو یہاں پہ اگر لوگوں سے ٹیکس لینا ہے تو آپ کو اب اسٹرکچر ایسا بنانا ہے, ایسے کنٹرول سسٹم ڈیولپ کرنے ہیں کہ جب وہ تنخواہ لینے کے بعد بھی ان کے پاس اتنے پیسے بچتے ہوں, ٹیکس لینے کے بعد بھی اتنے پیسے بچتے ہوں کہ وہ اپنے گھر کا نظام چلا سکے, اپنے آپ کو, بچوں کو, گھر کے جو روٹی جو بٹر ہے اس کو, بجلی کے بل, یوٹیلیٹیز کو, ان تمام کے اخراجات کو اٹھا سکے. اگر اس کو اتنے پیسے ٹیکس لینے کے بعد نہیں بچیں گے تو ایسے ٹیکس کا فائدہ پھر تو کوئی ٹیکس دے گا ہی نہیں, اور ابھی کوئی نہیں ٹیکس دے رہا. ہمیں اوور آل جو ہے اسٹرکچر کو کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اوور آل ایک ایجنڈا, ایک اسٹرکچر, ایک ایسا سسٹم کریٹ کر لیں گے which is going to be a system of control and check and balance, اس پہ کیا ہوگا, پھر لوگوں کو آپ کو سسٹم کے اندر لے کے آنا ہے, ان کو کانفیڈنس دینا ہے, پھر ہر بندہ قربانی دینے کو تیار ہوگا کیونکہ وہ اکراس دا بورڈ ہوگا. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں امیر کون ہے؟ جو بجلی چوری کر رہا ہے, جو گیس چوری کر رہا ہے, جو ٹیکس چوری کر رہا ہے, جو ایس آر اوز ایشو کروا رہا ہے, یا جو بینکوں سے لون لے کے معاف کروا کے امیر بنا ہوا ہے اور آج انڈسٹری چلا رہا ہے. ایسے لوگ تو امیر ہیں. تو آپ اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے؟ جب ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ تو یہاں پہ آپ کسی ایک چیز کو نہیں کر سکتی کہ یہ چیز ٹھیک ہوگی تو دوسری ٹھیک ہوگی. ہمیں اوور آل سسٹم کو اوور آل کرنا ہے, اور اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بیٹھ کے یہ کرنا پڑے گا. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بھی ہیں, عوام بھی ہے, چیمبر آف کامرس بھی ہے, عوام انجمن تو بیچاری تاجران ہر بھی ہے. طریقے سے قربانی دے رہی ہے, اور یہ بات درست ہے, انڈائریکٹ طور پر ہی ٹیکسز کی مد میں بہت پیسے دے رہی ہے. آپ ایک صابن خریدتے ہیں, اس پہ جی ایس ٹی لگا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ٹھاک. اگر 50 روپے کا صابن ہے, اس کی اگر اصل کاسٹ ہے, ایک مثال دے رہی ہوں, تو وہ اس وقت 80 روپے کا ہے, تو 30 روپے کا اس میں ٹیکس دیا جا رہا ہے. 80 کیا بلکہ 90 روپے تک کا پہنچ چکا ہے کہ اس میں 40 روپے کا ٹیکس لے جا رہا ہے. اگر ایک شیمپو لے رہے ہیں 200 روپے کا ہے, تو اس میں 150 روپے 100 روپے ٹیکس کے ڈال دیے اتنے ہی, اور وہ بن جاتا ہے جا کے 350 روپے کا. اگر کوئی ایک جو ہے وہ دال لی جا رہی ہے تو اس پہ بھی ٹیکس دیا جا رہا ہے. مطلب ابھی تو اتنے زیادہ ٹیکسز دیے جا رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. پر یہ پیٹرول, اس کے اوپر آپ لوگ اتنا آپ کو ٹیکس پتا لے رہے کہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو سارے پتا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی شخص ڈائریکٹ ٹیکس دینے کو تیار تو نہیں ہے, اتنے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. تو حکومت کہتی ہے کہ ڈائریکٹ کی ٹیکسز کی بجائے ان پہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگاؤ. صابن یوز ہونا ہے, شیمپو یوز ہونا ہے, دالیں یوز ہونی ہے, گھر کے کھانے پینے کی اشیاء یوز ہونی ہے, اس کے اوپر ٹیکس لے لو. لوگ اس پہ ٹیکس دے دیتے ہیں. تو انڈائریکٹ ٹیکسز کا نمبر جو ہے بہت بڑا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس دینے کو, قربانی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو میں اسی طرح یہ جو پیٹرول بڑھتا ہے, یہ کیا یہ ٹیکس ہے؟ کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. گورنمنٹ نے اپنا ٹیکس کا فگر پورا کرنا ہے, نمبر اچیو کرنا ہے, اپنے ٹارگٹ پورے کرنے ہیں, تو آپ کا پیٹرول بڑھے گا. تو وہ تو آئی ایم ایف نے اشرافیہ جو سے آپ کو نہیں لے پا ٹارگٹ دیے رہی ہوئے نا, ہیں, اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا پا رہی, اور جس کی وجہ سے غریب طبقہ جو کہ ایک بہت لارجر چنگ ہے وہ پس رہا ہے. ابو بکر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ابو بکر صاحب, یہ جو سچویشن ہے اس میں ظاہر سی بات ہے, ابھی آپ خود بھی اپنی تنخواہ بتا رہے ہیں, اس تنخواہ میں کیسے جو ایک سیلری کلاس ہے اس کا بھی ٹیکس کٹ رہا ہے, اسی کا ٹیکس کٹ رہا ہے بیسکلی. تو آپ کا جو بزنس
کلاس ہے جو اشرافیہ ہے جس میں سارے امپورٹنٹ ادارے آ گئے. میں نے بھی بات کی ہے اس لیے کہ جی ججز کی تنخواہ کا ہمارے سامنے ہوا ہے, سینٹ کے چیئرمین کی تنخواہیں اور ان کے جو کارنامے وہ سارے بھی ہمارے سامنے چلے ہیں پچھلے ہفتے. تو اس پہ آپ خود پارلیمنٹیرین ہو کے نہیں بات کر پا رہے تو عام عوام کے لیے کیا بات کریں گے؟ ابو بکر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی تو میرا سوال یہی ہے کہ اگر ہم ان کے لیے اسی پہ بیٹھ کے بات نہیں کریں تو عام عوام کو ہم ریلیف کیسے دیں گے, اس کے لیے کیسے لڑیں گے اور بات کریں گے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر قانون سازی بھی ہونی چاہیے. آپ نے جو بات کی کہ جو غریب طبقہ ہے وہ جو ایک سیلری آپ نے فکس کیا ہے کہ کم از کم ویجز اتنی ہونی چاہیے, اس مرتبہ 32,000 منیمم ویج رکھا گیا ہے. لیکن آپ یقین مانیں میں اس بات پہ بالکل کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ یہ 32,000 روپے نہیں ملتے, پرائیویٹ کمپنیاں پرائیویٹ ادارے نہیں دیتے. لیکن سر 32,000 کو اگر سوچ کے اگر کسی کے گھر کا بجٹ بھی بنائے, 20,000 سے لوگ نوکری کرنے پہ مجبور ہیں, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ویجز تو یہ فکس ہوا ہے ادھے, تو وہاں پھر وہ کمپنی والا یا پرائیویٹ ادارہ وہ کہتا ہے کہ پھر جہاں ملتا ہے وہاں چلے جاؤ, اور وہ پھر مجبور کوئی میکینزم نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم اعلان تو کر دیتے ہیں کہ منیمم ویج اتنا ہونا چاہیے, لیکن وہ منیمم ویج دیا جا رہا ہے جو ہمارا سوشل سیکورٹی کا ادارہ ہے کیا وہ اس کو چیک کرتا ہے پراپر طریقے سے, اور جو ادارے یا جو کمپنیاں یا جو پرائیویٹ ادارے وہ پیمنٹ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے پاس بھی پروفٹ اب اتنا نہیں ہے کہ وہ کم از کم ویجز جو ہے نا 32,000 دے سکیں. تو یہ تمام صورتحال ہے, اور اس کے لیے لیکن سر اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ آن کر لیں ابو بکر صاحب, اس میں ایک اور چیز ایڈ آن کریں, کیا 32,000 روپے آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور اس 32,000 سے کیا کسی کے گھر کا خرچہ اس وقت جس کے چلیں لیٹ سپوز کر لیں کہ 2 بچے ہوں, 2 میاں بیوی ہوں, 2 بچے اور اس کی تنخواہ 32,000 ہو, کیا وہ اپنے گھر کا بجٹ بنا سکتا ہے؟ وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہو. تو ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ جو بل بجلی کے کراچی میں آ رہے ہیں اور جو اس وقت یہ برا حال شروع ہو چکا ہے وہ کرایوں سے بھی زیادہ آ رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ اگر منیمم بھی کوئی کسی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے تو اس کا بجلی کا بل اور پھر اس کے بعد اور تعلیم اور صحت اور گھر کا خرچہ کیا یہ 32,000 روپے میں ہو جائے گا پورا؟ نہیں دیکھیں, اگر کوئی انڈیپینڈنٹ رہ رہا ہے اور وہ اپنی فیملی کو لے کر چل رہا ہے تو وہ تو سمجھنے کہ ایک وقت کی روٹی کھا رہا ہے تو دوسرے وقت کی روٹی اسے نصیب نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں خودکشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, لوگ اپنے بچوں کے ساتھ دریاؤں میں کود کر اپنی زندگیوں کا چراغ گل کر رہے ہیں. آپ اکثر اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ باپ نے اپنے بچوں کے گلے پہ چھری پھیر دی, اور ان سب کا جواب دے ایک نہ ایک دن ہم سب کو اس رب کریم کے پاس دینا ہوگا, کیونکہ ہم پہ ذمہ داریاں ہیں. بس اللہ سے میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نظام ہم سب کو توفیق دے کہ کم از کم ہم اپنے ان لوگوں کو کہ جن کے ووٹوں سے ہم منتخب ہو کر ایوانوں تک پہنچتے ہیں, کم از کم, کیونکہ یہاں الیکٹیبل کا سسٹم ہے. آپ دیکھیں جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ ٹیکس کے, میرے بھائی نے بات کی, بالکل صحیح ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. پوری دنیا میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ ٹیکس نہ دینا قرار دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں سب سے آسان کام ہے ٹیکس نہ دینا, تو یہ کون کرے گا؟ آپ کے پاس ایگریکلچر کے اوپر جو آمدنی ہے آپ مصلحت کا شکار ہے, آج تک آپ نے اس کے اوپر ٹیکس پہ, جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک پریشر آتا ہے اور وہ سارے الیکٹیبلز ہیں اس لیے آپ اس کے اوپر نہیں آتے. اسی طرح بہت سے جو سروس والے لوگ ہیں, جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں, تنخواہ طبقہ ہے, ان کی تنخواہوں سے تو ٹیکس کٹ کیا جاتا ہے, لیکن اس سے کئی گنا زیادہ کمانے والے لوگ, وہ چاہے کسی بھی پروفیشن میں ہو, وہ ڈاکٹر ہوں, وہ انجینئرس ہوں, وہ وکیل ہوں, اور ایسے کتنے پروفیشنز ہیں کہ ایک دکاندار ہے اس کی جو آمدنی اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کوئی سسٹم آج تک ایسا نہیں بن سکا کہ جس کے ذریعے ٹیکس, میں نے آپ سے کہا نا کہ کراچی کے ایک علاقے کے آپ ٹیکس نیٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہاں سے ٹیکس کی ریکوری کیا ہے, اور پورے لاہور شہر کے آپ دیکھ لیں تو کون ہے جو مقصد اس چیز کو مصلحت کا شکار ہو کر یہاں اگر ایتھنک بنیاد پہ, پروونشل بنیاد پہ, یا ہم صرف اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر ہم نے اس پہ عمل کیا تو ہمارا ووٹ بینک کم ہو جائے گا تو پھر پاکستان کو ہم آگے نہیں لے جا پائیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر, مصلحتوں سے بالا تر ہو کر
पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए वो अदारे जो बेल आउट पैकेज के जरिए चल रहे हैं उनका भी कुछ सोचना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है कि टैक्सों के पैसे से लेकर जो पैसा गरीबों को मिलना चाहिए जिससे उनकी जिंदगी में बेहतरी आए, उसके ठीक हो बजाय गया। हम बड़े बड़े अदारों को जो नुकसानात में पहुंच रहे हैं अरबों रुपए का बेल आउट पैकेज देकर चला रहे हैं। ठीक, तो बहुत अब वक्त आ गया है। भाई, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अबू बकर साहब आपका, जुल्फ़िकार अली वदी साहब आपका, और यासीन आज़ाद साहब ने लाइन ड्रॉप कर दी। एज यूजुअल मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा मसला यही है कि सवाल कर लो तो उनको बहुत तकलीफ होती है, और अवामी सवाल कर लो तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। चूँकि आप हुकूमत में हैं, आपको अब जवाब देना होगा, हुकूमत जा रही है, जाते जाते भी आप अवाम के साथ दुश्मनी करके जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आप अकाउंटेबल हैं, आप क्वेश्चनेबल हैं, और आपको सवाल का जवाब देना चाहिए, ना कि ये कि आप आके सामने वाले को जो है शुरू कर जाएं और बताना शुरू कर दें कि जी कैसे कॉन्डक्ट करना है या क्या सवाल करना है। दिस इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएट थिंग। जो आपके गर्दन में सरिया है, हुकूमत में आते ही हमेशा आ जाता है, जिसकी वजह से आप पहले भी बहुत दफ़ा आपके क्या हालात हुए हैं सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। अपनी आप लंबी लंबी गाड़ियों में और जो है वो लंबे लंबे ब्रांड्स के साथ, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जो है आप लेके घूम रहे होते हैं, तो उस सारे आवाम के पैसे से ही कर रहे हैं आप, तो आवाम को आपको सबसे पहले ख्याल करना चाहिए और उसके लिए जवाबदेह भी हैं आप। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।